बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और सबसे पहले आपको खबर ये देनी कि अहमद नूरानी साहब इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ARY ने जस्टिस साकिब निसार साहब की जो ऑडियो लीक है उसका फ्रेंसिक कराया, उसकी रिपोर्ट वो अपने UK और यूरोप के चैनल पर चलाएं। क्यों वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अहमद नूरानी साहब अपनी खबर पे स्टैंड कर रहे हैं और वो ये फरमाते हैं कि उन्होंने भी फ्रेंसिक करा रखा है और जिस कंपनी से अब फ्रेंसिक आया है, मज़ा तो फिर आएगा ना कि इस फ्रेंसिक को फिर अदालत में वो चैलेंज करेंगे, लेके जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं एंक्शसली वेटिंग फॉर द ARY न्यूज़ अगेंस्ट मी एंड माई एक्सपोज ऑफ साकिब निसार इन UK एंड USA, so I can send a legal notice and proceed against it. I am disappointed so far. यानी बड़ा इंतजार किया, थक गया मैं। ऑडियो जाली निकली, मारूफ अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। ARY न्यूज ने मुबजना ऑडियो का फोरेंसिक मारूफ अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी प्रीमो से कराया और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, फैक्ट फोकस की जानिब से लीक गई ऑडियो का फोरेंसिक किया है। ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स के बाद आवाज में तब्दीली महसूस हुई। इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था, 25 सेकंड्स के बाद आवाज की टोन में तब्दीली हुई। पहले और 25 सेकंड बाद जो फर्क है वो वाज़ेह है इस ऑडियो से। और ARY न्यूज ने फोरेंसिक कंपनी से सवाल किया कि क्या इस फाइल में एडिटिंग का कोई सुराग मिलता है, जिस पर कंपनी ने जवाब दिया कि फैक्ट फोकस की लीक की गई ऑडियो क्लिप एक से ज्यादा सोर्सेस को जोड़कर बनाई गई है। फोरेंसिक से सामने आया ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल, दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। ARY न्यूज ने साकिब निसार की मुबजना ऑडियो का फोरेंसिक जिस कंपनी से कराया है वो 30 बरस से जायद का ऑडियो और वीडियो फोरेंसिक का तजुर्बा रखती है। अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी के माहिरीन अब तक 5000 से जायद ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक कर चुके हैं। प्रीमो फोरेंसिक कंपनी के क्लाइंट्स में मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स के दफातर, मारूफ अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN, खबरसां एजेंसी AP समेत दीगर कई बड़े इदारे शामिल हैं। ARY न्यूज ने अहमद नूरानी की मुबजना ऑडियो लीक की फोरेंसिक के लिए अमेरिकी कंपनी को 5300 अमेरिकी डॉलर्स अदा किए, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 10 लाख बनते हैं। पाकिस्तान में TV से खबर चली जा रही है कि ऑडियो लीक जाली निकली, ये हो गया वो गया। को अमरीकी फर्म है उसको 10 लाख रुपए दिए कि 10 लाख डॉलर दिए। तो वो कह रहे हैं कि जनाब प्लीज़ साडा भी को ख्याल करो, को लंदन USA और UK चैनल पे चलाएं ताकि हम कोर्ट में जाए। पहले ARY ने बड़े जुर्माने अदा किए हैं और शहबाज शरीफ के खिलाफ केस का जुर्माना अदा किया, नासिर भट्ट साहब को जुर्माना अदा किया। तो एक लाइन लगी हुई है तो यहाँ भी जुर्माना अदा करें। जुर्माने ये सिर्फ वन साइड स्टोरी पाकिस्तान में क्यों चलाई जा रही है, ये है पहली खबर। और दूसरी खबर ये कि याद सादिक साहब लंदन से उनकी मुलाकात हो गई है। नवाज शरीफ से मुलाकात तो कल रात को हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या निकला है बीच में से, यानी याद सादिक साहब अगर लंदन गए तो की लेके गए तो की लेके आए नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फौज की तरफ से या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई पैगाम लेके गए हैं, कुछ लो और दो डील हो रही है। कुछ लोगों का ख्याल ये कि वो इन हाउस तब्दीली का कोई फार्मूला लेके गए हैं, वो कोई लिस्ट लेके गए हैं। मुजव्वज़ अली खुर्रम दस्तगीर ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकशाफ किया था कि वो कुछ प्रपोजल लेके गए हैं। लेकिन याद सादिक साहब जब मुलाकात करके निकले हैं तो वो डिनाइल में मूड में है। वो कहते हैं जी मैं कोई प्रपोजल लेके आए ही नहीं और मैंने कोई जो है वो मेरा कोई मिशन नहीं था, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मुलाकात मेरी कल हुई है और खबरें जो है वो पिछले 3 दिन 4 दिन से चल रही हैं कि लंदन मिशन जो नाकाम हो गया, फलाना हो गया और इस तरह का हो गया। और 30 अरकान की जो 30 यानी मेंबरान असम्बली की जो लिस्ट है वो कह रहे मेरे पास तो है ही नहीं और मैं कोई लिस्ट लेकर नहीं आया और यानी कहानी मुक गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी मियाँ साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने जो वहाँ के हालात देखे वो बताए और बहुत से इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई। मगर मैं एक चीज़ की वजह से बहुत हैरान हूँ कि अभी जब मेरी मियाँ साहब से मुलाकात नहीं हुई थी तो ये कहा गया कि मैं कोई फ़ाइल लेके आया हूँ, उसमें कोई कह रहा था 21 नाम है, कोई कह रहा था 28 नाम है
وہ میری ان سے ملاقات ہو گئی اور میں ان سے کوئی اجازت لینے آیا ہوں کوئی بڑے فیصلے کی. اور جن دنوں میں میری ملاقات نہیں ہوئی تھی ان دنوں میں فیصلہ بھی ہو گیا, بڑا فیصلہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ فیصلہ ہو گیا ہے, کسی نے کہا نہیں اجازت نہیں ملی. تو میں حیران ہوں ایسے جرنلزم کے اوپر کہ جب میری ملاقات ہی نہیں ہوئی تب یہ ساری کچھ کہا گیا. تو میں اب اس میں ہنسنے کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ حقیقت کے اوپر اگر ہوتا کچھ تو پھر تو بڑی اچھی بات تھی, مگر حقیقت ہی میری تو کل قائد محترم سے ملاقات ہوئی ہے اور آج ملاقات ہوئی ہے. تو میں حیران ہوں ایسے جرنلزم پہ کہ جنہوں نے فیصلے بھی کرا دیے, جنہوں نے حکومت بنا بھی دی, جنہوں نے حکومت گرا بھی دی, اور میری تب تک ملاقات ہی نہیں. یار صادق صاحب نے بظاہر ملاقات کی ہے نواز شریف صاحب سے کھلے میں. یہاں نواز شریف صاحب نے ایک سیکٹریٹ بنا رکھا ہے لندن میں جہاں وہ اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں انجام دیتے ہیں. وہیں سے ویڈیو بنتی ہے, وہیں سے ویڈیو جاری ہوتی ہے. باقاعدہ وہ ایک پولیٹیکل آفس ہے جس میں نواز شریف صاحب کے آس پاس بڑے نئے اور پرانے چہرے مل کر بیٹھتے ہیں. عابد شیر علی و ساکھدار تو اس کا مستقل حصہ ہے. تو اب وہ لندن کرنے کیا گئے تھے یار صاحب؟ ملاقات کرنے گئے تھے یا حاضری لگوانے گئے تھے یا کوئی پروپوزل لے کے گئے تھے؟ لیکن چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور رہے ہیں اور ایک معتبر سیاستدان ہیں اور ایک سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے گروپ میں یا ان کی طرف سے ان کے کئی قریب پھٹکتے ہیں پائے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی نواز شریف سے ملاقات پچھلے 2-3 سال سے بھی, یعنی جب سے نواز شریف صاحب گئے ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں سے جا کے ان سے اس طرح ملا ہے جس طرح اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ان میں یار صادق صاحب کا جانا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رانا تنویر صاحب ہیں, یار صادق ہیں, شہباز شریف تو جا نہیں پا رہے. تو یار صادق صاحب میں کوئی پابندی نہیں ہے تو چلو شہباز شریف کی جگہ وہ چلے گئے, تو کوئی فارمولہ نہ لے کے گئے ہوں, یہ بات سمجھ سے بالا تار ہے. نواز شریف ان سے نہ ملے ہوں, 1-on-1 ملاقات نہ کی ہو, یہ بھی بات ماننے میں نہیں آتی. وہ چھولے لین تھوڑی گئے سن, تو کچھ نہ کچھ وہ کرنے گئے تھے. لیکن چونکہ ایک سیریمونیل ہوتا ہے فار میڈیا, انہوں نے ایک ملاقات کا اہتمام کیا جس میں انہوں نے ویڈیو جاری کی کہ آئے, ملے, پوچھا کی حال ہے, ٹھیک ہو میاں صاحب, اور پھر سناؤ کی حال ہے. اس پہ بات ختم ہوگی, اس پہ بات ختم نہیں ہو سکتی. تو جو صحافی یہ خبر دے چکے ہیں وہ اپنی خبر پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ فارمولہ میاں صاحب کی ٹیبل پہ چلا گیا تھا. وہ خود یار صادق نے پیش کیا یا یار صادق صاحب نے میاں صاحب کے لوگوں کے ذریعے وہ پہنچایا اور اس کے بعد ملاقات طے پائی. لیکن اس کے مجوزات, اس کے ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو چکی تھی. پاویں ہاں ہوئی تو پاویں نہ ہوئی, پروبیبلی نہ ہوئی ہے. نہ اس لیے کہ پاسبلٹیز کے چانسز کم ہیں, نواز شریف کا کنسرن بڑے ہائی ہے. اور جب شاہد خان عباسی یا پاکستان میں گفتگو کرتے ہیں کہ اگر وہ خان صاحب کے ساتھ دینے والے ان کا ساتھ چھوڑ دیں, ہاتھ ہٹا لیں, تو خان صاحب کی حکومت 1 منٹ ہی ڈگ دی. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور وہ اتنے طاقتور ہیں اب بھی, یا وہ طاقتور ہی ہیں جو کھڑے ہیں, جس کی وجہ سے خان صاحب کو ہٹانا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے. تو اس لیے کوئی اپنی جان جوخم میں نہیں ڈالا. اب ایک اور آؤٹ آف کنٹیسٹ بات ہوئی, وہ بات ہو رہی ہے نواز شریف نے کیا شہباز شریف کے نام کی منظوری دی کہ وہ ہمارے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. یہ شہباز شریف کے حوالے سے انٹرویو دیا تھا یا صادق شاہد خان عباسی نے 2 دن قبل نادیہ مرزا کو. میں اس پر بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ 3-4 مہینے پہلے یعنی سپٹمبر کے اوائل میں کاشف عباسی کے انٹرویو میں بھی شاہد خان عباسی یہ بات کر چکے ہیں. آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پتا ہے کہ عمران خان صاحب ہوں گے, پیپلز پارٹی کا پتا ہے بلاول صاحب اگر جیت گئے تو وہ وزیر اعظم ہوں گے. آپ کی پارٹی کا کسی کو پتا نہیں وزیر اعظم صاحب ہوں گے؟ ہمارے صدر ہیں, آج بھی ہمارے لیڈر دی اپوزیشن ہے, وہی پرائم منسٹر ہوں گے. آپ کو یہ بات اگر آج پوچھ رہے ہیں نا, فیصلہ پارٹی کرتی ہے. سر آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے, مریم نواز شریف صاحب کو نہیں پتا؟ نہیں, سوال ہوا ہے نا, انہوں نے جواب دے دیا اپنے طریقے سے, میں اپنے طریقے سے جواب دے رہا ہوں کہ توقع یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب. تو اس ویلے کسی نے غور نہیں کیا تھا, اس وقت کسی کو نہیں سمجھ میں آئی کہ شاہد خان عباسی کہہ رہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے, کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, ٹیکنیکلی وہ صدر ہیں اور ٹیکنیکلی وہ امیدوار ہو سکتے ہیں. اس وقت کوشچن یہ تھا
کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تسی کی کرو گے, تو کو تو امیدواری کوئی نہیں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہیں تو صحیح شہباز شریف صاحب. اب مریم نواز اس وقت کیوں نہیں تھی؟ مریم نواز چونکہ ڈسکوالیفائی ہیں, ان کا ابھی لیگل پروسیس جاری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ مریم نواز پرائم منسٹر کی دوڑ سے فارغ ہو گئی؟ یہ تو سمجھنا ہی غلط ہے, کیونکہ مریم نواز کے بغیر تو اب مسلم لیگ ہے نہیں. یہ بات تو اب مان لیں کہ انہوں نے اپنی سپیس بنا لی ہے. اب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا یہ قانونی معاملہ ہے, نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا یہ قانونی معاملہ ہے. یہ دونوں معاملات کو لے کے چلنا ہے, اور جب تک یہ نہیں ہوتی ان کے لیے لیگلی اپنی پوزیشن کو آکوپائی کرنا مشکل ہے. تو انٹل انلیس اس وقت تک تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا, تو اس وقت تک شہباز شریف صاحب ہے موجود. اور اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو مریم صاحبہ کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونے میں پھر بھی لیگل کام ہے, وہ ظاہر ہے, وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں یہ 2-4-6 مہینے یا اس سے بھی آگے لٹک جاتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے معاملہ. تو جب تک ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی تو کوئی تو ہو نا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مانگ رہے تھے کہ جناب ہے کوئی بندہ تو بتایا. شہباز شریف تو نام آ گیا. اب ان کا جب دوبارہ نام آیا تو یہ بومبو بجایا جا رہا جی کہ لڑائی ہوگی. مریم نواز اور شہباز شریف جو ہے وہ تو گروپ سامنے آ گئے, نون میں سے شین نکل آئی, شین میں سے فلاں نکل آیا. مریم اپنے بیٹے کی شادی انجوائے کر رہی ہیں. ان کے بیٹے کی شادی ہے, شادی تو نکاح ہو چکا تھا, اب شادی کی تقریبات جو ہے وہ رسومات جو ہے وہ ہو رہی ہے, ولیمہ ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. تو ان کو اس شادی کے موقع پر بھی اس قسم کی تکلیف دینا کہ یعنی تکلیف ہی ہے پولیٹیکل, کہے تو آپ کو لڑائی ہوگی فلانا ہو گیا, وہ سارے فیملی ہیپی اپنی فنکشن کر رہی ہے. تو مریم وزارت عظمیٰ کی دور سے فارغ نہیں ہوئی, یہ سمجھ لے بات. یہ درست ہے کہ شہباز شریف مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور انہیں ہونا بھی چاہیے, وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, لیکن مریم بھی برابر کی ڈیزرو کرتی ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اگر ابھی ہو جاتے ہیں الیکشن, کل ہو جاتے ہیں, پرس ہو جاتے ہیں, اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ تو ایک تیار امیدوار ہیں, یعنی وہ اس قابل ہیں کہ وہ بلکہ پورے قابل ہیں کہ وہ پرائم منسٹرشپ کو سنبھال سکیں. مریم جو ہے وہ ایک تھرو پروسیس, جیسے وہ پبلک سینٹیمنٹ کو یا عوام کی فالوئنگ لے کے یا عوام کے اندر اپنے آپ کو پاپولر کر کے اس طریقے سے وہ اقتدار میں آئیں, تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. ایک پروسیس کے ذریعے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے وہ پچھلے 2-3-4 سال سے وہ باقاعدہ یعنی پولیٹیکل ورکر کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو ابھی ان کی عملی تربیت باقی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہو سکتی ہیں. اگر شہباز شریف بن جائیں تو ان کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. اگر شہباز شریف بہت اچھا ڈیلیور کر جائے تو پھر تو نون لیگ جانتی کہتے نہیں, لیکن اگر اور وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کا معاملہ جیسے کہ وہ ابھی چل رہی ہے کہ ان کو پکڑ لیں گے, ان کو کیس ہے, ان کو سزا ہو جاتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اگر شہباز شریف کسی کیس میں حکومت سزا سنائی دیتی ہے پکڑ کے, FIA گئی ہوئی ہے ان کے خلاف چلان لے کے, ان کو سزا ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی. پھر کہانی کی پھر کون سی لڑائی؟ تو یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے جو کہ مسلم لیگ نون نے بڑی ہوشیاری سے کی ہے, لیکن اس میں حکومت والے بغلیں بجا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اگلی خبر پہ. اس کا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا. اس کا یہ جو ابھی مریم کا نام ہٹایا اور شہباز شریف کا نام سامنے آیا, اس کے اوپر حکومت کے لوگ جو ہے وہ 4 دن سیاست کر لیں گے, وہ اچھا گڈی کھیل لیں گے کہ کچھ نہیں ہوا, لندن مشن ناکام ہو گیا, شہباز شریف نواز شریف کی جگہ پہ آ گئے. تو جنہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ وہ جو وہ کرتے ہیں نا, اس کے اوپر جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ایسی خبروں کا, وہ ہے شیخ رشید صاحب. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ نون میں سے شین نکالنے کی آرزو رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو وہ تاریخ پہ بڑی تاریخیں دے چکے ہیں. تو اب وہ بیچارے اس پہ تاریخ کا تبصرہ بھی نہیں کر رہے, اور خاصے گم سم ہے. بیچ میں کہیں نہ کہیں ان کو جگاتے ہیں کہ جناب تھوڑا بیان دے دیں, آتے ہیں بیچ میں کہتے ہیں نہیں حکومت 5 سال پورے کرے گی اور ایسی کی تیسی فلانا, PDM مر گئی اور یہ وہ. اس کے بعد پھر سکون.com وزیر داخلہ اس ملک کے, وہ ان کا حال وہی ہو رہا ہے جو وزیر دفاع کا ہے, یعنی ستو مکتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ سمجھ لے کہ لندن مشن جو ہے وہ ناکام نہیں ہوا. لندن مشن کے اندر سے بہت سی چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی, ابھی نہیں آئیں گی تو 2-4 دن بعد سامنے آئیں گی, ان کی واپسی کے بعد سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت تک ٹھنڈ رکھو. اگلی خبر GHQ کے حوالے سے ہے. ایک کمپنی جو ہے وہ
جو جی ایچ کیو کو مٹیریل سپلائی کر رہی تھی وہ کمپنی ہی غیر قانونی جگہ پر کام کر رہی تھی، اور یعنی کمپنی غیر قانونی انلیگل جگہ پر کام کرتی ہوئی کمپنی جا کے جی ایچ کیو کو مال سپلائی کر رہی تھی۔ اس کا عہدہ کھلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جی ایچ کیو کو جو مال سپلائی کر رہی ہے کمپنی وہ جعلی نکلی ہے، کیونکہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب سی ڈی اے نے اسلام آباد میں ایک ایریا کے اندر جو کہ جس پر جھگیاں قائم تھی پچھلے 6-7 سال سے اور انلیگل طور پر قائم تھی، خالی پلاٹ جھگیاں بن گئی، وہی ایک فیکٹری بن گئی، جھگیوں کے آڑ میں نہ جھگیاں گر رہی نہ فیکٹری گر رہی۔ ابھی جب سی ڈی اے نے عدالتی احکامات پر جھگیاں کرائی تو فیکٹری چھوڑ دی، جس پر سپریم کورٹ، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر اللہ ناراض ہوئے۔ ویسے لگتا ہے پاکستان میں کوئی عدالت چلا رہا ہے تو اطہر اللہ صاحب ہیں، یعنی ڈے ٹو ڈے وہ بیچارے جتنے کیسز سن رہے ہیں اور ہر کیس کے اندر جتنا ان کو مغز ماری کرنی پڑ رہی ہے، میں تو انہیں ہیڈس آف کرتا ہوں اطہر اللہ صاحب کو کہ وہ ان کو ہر کیس سننا، یہ تو ایسی ہے جیسے ایک ایکٹر کو 20 فلمیں مل جائے اور ہر فلم میں وہ الگ الگ کردار ادا کرے۔ وہ ہر کیس کے اندر انہیں الگ الگ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، الگ الگ سوچنا پڑتا ہے، الگ الگ اس کے اوپر وہ ریمارکس دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو جھگیاں غیر قانونی ہے تو وہ زمین کیسے قانونی ہوگی، اور اس نے جی ایچ کیو کو مال سپلائی کرنا تھا تو یہ تو اس کو گرائیں آپ، جب تک اسے نہیں گرائیں گے یہ نہیں ہو سکتا باقی کام۔ تو اس کمپنی نے ایک این او سی پیش کر دیا، تو انہوں نے کہا یہ غیر قانونی جگہ پر این او سی کیسے آپ کو دے دیا کسی نے؟ تو سی ڈی سے کہا کہ یہ معاملہ یا گرائیں یا اس کے اوپر جواب دیں ٹھیک ٹھاک قسم کا، ورنہ یہ تو مذاق ہے۔ تو اب وہ کورٹ بیچ میں ہے، سی ڈی اے پھنس گئی ہے اور جی ایچ کیو کو مال سپلائی کرنے والی کمپنی ہے جی کہ تو بڑا وہ ہاتھ پہ گیا، تو پھر یہ معاملہ ہے۔ ویسے رسک بہت لے رہے ہیں اطہر اللہ صاحب، وہ ماشاء اللہ کل انہوں نے آرٹیکل 6 کی بات بھی کی تھی کہ آرٹیکل 6 لگا دوں گا۔ اب وہ تھوڑا سا اس کے کیس میں بھی وہ جی ایچ کیو کے ساتھ، اب جی ایچ کیو تو اس میں یقینی طور پہ ان کو پتہ نہیں ہونا کہ یہ انلیگل جگہ پہ بیٹھ کے ہمیں مال سپلائی کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک وہ کہتے ہیں ٹف ٹائل، وہ تو کہیں بھی ٹف ٹائل کا ہوتا ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑتی، سستی ٹائل ہوتی ہے، تو قریب کسی نے وہ وہاں پہ فیکٹری لگا لی، لیکن لگانی تو لیگل جگہ پہ چاہیے تھی اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی ہماری آڑ میں تو کام نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک خبر اس حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی جی ایچ کیو کے حوالے سے۔ اب جی ایچ کیو کا کوئی نام آتا ہے اور کورٹ کے اندر آیا تو اس لیے لینا پڑ گیا، ورنہ تو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ نام لینے کی۔ اب آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک کا معاملہ اگلے 2-4 دن میں یہ اور اوپر جانا ہے، کیونکہ سما اور اے آر وائی دونوں جو ہے وہ اپنی وفاداری ثابت کر چکے ہیں۔ دونوں نے جناب فرانزک کرا کے رپورٹیں ہاتھ میں پکڑا دی کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی آڈیو لیک کو ہم نے جعلی ثابت کر دیا ہے، اور احمد نورانی جانے تو تسی جانو یا کورٹ جانے۔ لیکن اس بیان خلفی کا کیا کریں گے جو رانا شمیم کا بیان خلفی لندن سے آ چکا ہے اور کورٹ میں جمع ہو چکا ہے، جو اگلے پیر کو کھلنا ہے۔ اب اے آر وائی اور سوما والوں کا یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جھوٹا ثابت کریں، اس کے لیے بھی وہ کام کریں۔ اگر 10 لاکھ اس پہ خرچ کر سکتے ہیں تو 5-7 لاکھ اس پہ خرچ کر دیں، جا کے اس کی بھی کو فرانزک کرا لیں، کیونکہ آپ کا کام ہے جناب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو تحفظ فراہم کرنا، کیونکہ خود تو وہ اپنا تحفظ کر نہیں سکتے، خود تو وہ بیان بھی دیتے ہیں تو وایا بٹھنڈا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک دوستوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں، جو خود جج صاحب نے ماشاءاللہ جتنا وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پھدکتے تھے، اب ان کو کیا ہو گیا؟ اب آئے نا ذرا کسی چینل میں بیٹھ جائے 5 منٹ کے لیے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں۔ جسٹس وزیر بھی تو جج ہی ہے، وہ تو آ کے بتا رہا ہے کہ خان صاحب نے کیا کارنامہ ہائی انجام دیے ہوئے، تو وہ تھوڑے ڈر رہے ہیں، وہ تو آ کے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ جو جنہوں نے آپ کے بقول بڑے جینوئن فیصلے کیے، بابا رحم تھے، تو آپ کی وہ بابا رحمت شپ کدھر گئی ہے؟ آ کے بتائیں کہ جناب یہ رہا، کبھی اے آر وائی آگے آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے۔ تو جتنے آپ جن کو فائدہ پہنچا، جن کو اپنے سہولت فراہم کی، وہ اب اپنا حق نمک ادا کر رہے ہیں، تو کرنا چاہیے انہیں حق نمک ادا، تو وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہ اے آر وائی والے احمد نورانی کی خبر کو لندن اور یو ایس اے کے چینلوں پہ چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے، اور احمد نورانی صاحب کیا چلانے کے بعد اس کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر ان کی خواہش ادھوری کی ادھوری رہ جائے گی۔ تو یہ معاملہ بھی آگے چل کر اگلے 1-2 دن میں یا 2-4 دن میں کم از کم اندر کچھ نہ کچھ نکل آنا۔ لیکن ایک اور بڑی اہم خبر یہ ہے کہ صرف آڈیو لیک کا معاملہ یہاں نہیں ہے، ویڈیو بھی لیکس ہو رہی ہیں۔ ایک ویڈیو اور آ گئی ہے، ایک ویڈیو آ گئی ہے جناب
खाने वाले 206 PP 206 में इलेक्शन होने वाला है और वहाँ भी नोटू चल गए हैं। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रही कि मुस्लिम लीग नून के वो जो सीटें उनकी पक्की हैं, जैसे लाहौर में एक सीट थी तो वो अनडाउटली वो सीट जीत रहे थे, वहाँ भी मुखालिफिन सारे इकट्ठे हो गए और वोट खरीदे। और यहाँ खाने वाले में भी जब पता है कि कुछ नहीं बढ़ना तो वहाँ भी नोट चल रहे हैं। तो ख़वातीन वहाँ पे पैसों पे झगड़ पड़ी। वो कहती हैं कि जी हलफ भी साढ़े को ले लिया और हमें कहा 7,000 देंगे और 2,000 दे के टरखा दिया। तो ये वीडियो भी आप देखें और अंदाज़ा करें पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम तो गुर्बत को, महंगाई को रो रहे हैं और सियासत के अंदर अभी भी माल जो है वो, यानी अब इन बुरे हालात में भी जबकि लोग समझते हैं कि यार आगे शायद खास साहब की हुकूमत 4 साल कम अज़ कम चल जाएगी, 5 साल पूरे ना कर सके खुद हुकूमत के लोग कहते हैं तो 4थे साल इलेक्शन हो जाएगा और पिछले 4-5 महीने रह गए हैं किसी की MNA MP बनने के लिए, तो वहाँ भी वो नोट खर्चने से बाज नहीं आ रहा और कह रहा कि नहीं मैं इलेक्शन जितना और जितना मर्जी पैसा लग जाए। तो ये होती है इक़्तिदार की हवस, लालच, तमा और वो जो हिर्स होती है कि मैं किस तरीके से पार्लियामेंट में पहुँचूँ, मैं 2 महीने मिल जाए काफ़ी है, पैसे पूरे कर लूँगा। ये जो इल्ज़ाम है ना, ये में नहीं लगता, किसी वजह से लगता है। क्या हुआ जी? ये मुझे लेके आई है, कह रही है कि 7,000 को दे दे। आपको उन्होंने 2,000 दिया, कुरान पे हल्फ लेके। किस से उन्होंने हल्फ लिया 2,000? सामने आप नहीं, ये तो अगर कुरान पाक में दे रही है तो हराम काम कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। मुझे कहा कि नहीं वो तो 7,000 देंगे, 7,000 आगे गए हैं, पुरानी बात पे हाथ रखवाते हैं, कहते हैं हमें वोट देंगे तो आपको 2,000। चल आखिर में आपको बताया कि यार सादिक साहब के साथ सऊद मजीद थे और इसी वजह से इस बात के ऊपर सऊद मजीद साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है, उनका सेनेटर है, तो इसलिए कहा जाता है कि वो शायद साउथ पंजाब के लोगों का, ख़ासकर वो लोग जो कि जिनके साथ जो भी पंजाब का वादा किया गया था, वो लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, खासा को छोड़ना चाहते हैं। और वो लोग जो जहांगीर तीन के साथ खड़े थे उनका ताल्लुक भी साउथ पंजाब से। तो साउथ पंजाब इस वक्त एक बड़ी वहाँ से एक लोगों की तादाद है MN MPs की जो कि शिफ्ट करना चाहती है। अब उसकी शिफ्टिंग की मंजूरी नवाज शरीफ देते हैं या नहीं, मेरी इत्तलात तो यह है कि वो उस पर नहीं माने, लेकिन यार सादिक साहब की स्माइल बताती है कि मिशन नाकाम नहीं हुआ।